अला आली मोहम्मद व बारिक वसल्लम। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 6 से लेकर 11 तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, इज़ा कुमतुम, जब खड़े हो तुम, इलस्सलाती, तरफ नमाज की, फ़ग़सिलू, पस धो लो, वुजूहकुम, चेहरे अपने, वअयदियकुम, और हाथ अपने, इला तक, अलमराफ़िक़ी, कुहनियों, वमसहू, और मसा करो, बिरुऊसिकुम, सरों अपने का, व अर्जुलकुम, और धो लो पाँव अपने, इलल काबैनी, दोनों टखनों तक, व इन कुंतुम, और अगर हो तुम, जुनुबन, नापाक, फतहरू, पस नहाकर पाक हो जाओ, व इन कुंतुम, अगर हो तुम, मर्ज़ा, मरीज़, बीमार, औ अला सफ़रिन, या सफ़र पर, औ या आया हो, अहदुन, कोई एक, मिनकुम, तुम में से, मिनल गाइती, बैतुल खला से, औ लामस्तुम, या सोबत की हो तुमने, अन्निसा, औरतों से, फलम, पस ना ताजिदू, तुम पाओ, माअन, पानी, फतयम्ममू, तो तयम्मम कर लो, सईदन, मट्टी, तय्यबन, पाक से, फमसहू, पस मसा करो, बिवजूहिकुम, चेहरों अपने का, वअयदीकुम, और हाथों अपने का, मिनहु, इससे, मा युरीदु, नहीं चाहता, अल्लाहु, अल्लाह, लियजअला, के करे, अलैकुम, तुम पर, मिन, कुछ, हरजिन, तंगी, वलाकिन, और लेकिन, युरीदु, वो चाहता है, लियुत्तहिरकुम, के पाक करे तुम्हें, वलियुतिम्मा, और पूरी करे, नेमतहु, नेमत अपनी, अलैकुम, तुम पर, लअल्लकुम, ताकि तुम, तशकुरून, शुक्र करो। फरमाया, मोमनो, जब तुम नमाज पढ़ने का कसद किया करो तो मुँह और कोहनियों तक हाथ धो लिया करो, और सर का मसा कर लिया करो, और टखनों तक पाँव धो लिया करो। यहाँ पर वज़ू के 4 फ़र्ज़ आए हैं। वज़ू करना है तो 4 फ़र्ज़ हैं। और नमाज शुरू कहाँ से होती है? खड़े हो जाओ नमाज को। नमाज की इब्तिदा होती है अल्लाह अकबर से, और नमाज का अख्ताम यानी ख़त्म होती है सलाम पर। और फिर नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करो। तो वज़ू क्या चीज़ है? हद से असगर से जब पाक होना होता है तो वज़ू करते हैं। और वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। क्या क्या फ़र्ज़ हैं? कि अपने चेहरे को धोना है, एक कान की लौक से लेकर दूसरे कान की, और माथे से लेकर थोड़ी तक। और फिर अपने दोनों हाथ कूनियों समेत, और फिर सर का मसा करना है। और फिर दोनों पाँव धोने हैं, कहाँ तक? टखनों तक। और फिर आगे फरमाया, और अगर नहाने की हाजत हो तो नहा लिया करो, नहाकर पाक हो जाया करो। और अगर बीमार हो या सफ़र में हो या कोई और, नहाने में क्या फ़र्ज़ हैं? 3 फ़र्ज़ हैं। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं कि पूरे जिस्म पर कुल्ली, मुँह भर के कुल्ली करना, नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, और पूरे जिस्म पर पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। और ये है हद से अकबर। और कुरान पाक ने ज़िंदगी के हर पहलू पर रहनुमाई करता है हमारी। खाना खाना है तो पाकीज़गी, इबादत करनी है तो पाकीज़गी, और निकाह करना है हर जगह पाकीज़गी। निकाह करना है तो भी तुम, ये पाकीज़गी क्या चीज़ है? कि दिल का पाक होना साथ, और पूरा सोच के कि मैं अब क्या कर रही हूँ और मेरा हाल क्या है, हर जगह पाकीज़गी। तो ये
توبہ سے ہر طرح پاک ہو یعنی جیسے ہم یہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور پھر توبہ جو ہے وہ بھی انسان کو پاک کر دیتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یا اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے، اس میں تیمم میں اصل شرط پانی ہے۔ دو اس کی شرائط ہے، اگر پانی نہ ملے تو، مگر پانی تو ہے مگر تکلیف ایسی ہے کہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پاک مٹی لو۔ سعیدہ مٹی کون سی؟ زمین کے اوپر کے حصے کو سعید کہتے ہیں، اور جگہ جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے۔ اب کسی بھی جگہ پہ جو مٹی زمین کے اوپر والے حصے پر ہوگی، اس کو ہم ہاتھ لگا کے کیا کیا کرنا ہے، تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ اس میں کونیوں سمیت نہیں، مسح پانی کی جگہ مٹی سے ہاتھ اور چہرہ۔ غسل، وضو، تیمم، اس آیت میں یہ تین چیزوں کا مسائل آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنی چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے۔ کیا ہے زندگی کے تمام امور میں پہلے رہنمائی کی اور پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اور پھر آگے فرمایا اور اپنی نعمتیں پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ شکر دل سے اقرار ہے اور ہاتھ پاؤں سے عمل ہے اور زبان سے نعمت کو یاد کرنا۔ دل کا شکر نعمت کا حق اور جسم کی نعمت عبادت ہے۔ شکر دل سے ہے اور زبان، اور شکر جو ہے دل سے، زبان سے، عمل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں گناہوں کو مٹانے والا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے بھی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی پوری اس آیت کو سمجھنے والا بنا دے۔ ہمیں نہیں بھی سمجھ آ رہی تو اس کو غور سے بار بار پڑھیں، انشاءاللہ سارا راز جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے۔ تو اس آیت میں وضو اور تیمم کے احکام دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو کسی قسم کی مشقت اور تنگی میں ڈالے، اور وضو کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ تم پر بے جا پابندیاں لگا دی جائیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جسمانی اور روحانی صفائی اور پاکیزگی پیدا ہو، اور پاکیزگی اور شائستگی رکھنے والی امت بنا کر تم پر اپنی نعمت ہدایت کی تکمیل کر دی جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نعمت کہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ، احسان اللہ کا، علیکم اپنے اوپر، وَمِیثَاقَہُ، اور عہد اس کا، الذی وہ جو، وَاثَقَکُم اس نے عہد لیا تم سے، بہ جس کا، اذ قلتم جب کہا تم نے، سمعنا سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور قبول کیا ہم نے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، علیم واقف ہے، بذات الصدور بات سے دلوں کی۔ فرمایا اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا، عہد الست،
اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ آگے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ، یہ روزے محشر کی بات ہو رہی، جنت کی بات نہیں ہو رہی، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حق کے لیے، جو بندہ حق اللہ تعالیٰ نے جتنے حقوق رکھے پورے کرتا ہے، تو اصل فرمایا کہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ہم دیکھ لیں ذرا کہ نور کے ممبروں پر یعنی دنیا کتنی اکٹھی ہوگی، اور یہ خاص ہوں گے کہ ان کے اوپر نور ہوگا اور وہ وہاں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لائے، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کونو ہو جایا کرو، قوامین کھڑے، کس کے لیے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، کس کی، بالقسط انصاف کی، حق کی گواہی دینے والے۔ جو حق کو ادا کرے گا تو نور کے ممبروں پر اللہ تعالیٰ اس کو روز محشر میں، ولا اور نہ، یجرمنکم ہرگز ابھارے تم کو، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، الا اس بات پر، اللہ کے نہ تعدلوا انصاف کرو، اعدلوا انصاف کیا کرو۔ شیطان کا حربہ ہے کہ نچاکی پیدا کرا دے، اور جب بندے کے اندر کسی کے ساتھ لڑاتا ہے شیطان، تو پھر نہ اس کی نماز صحیح رہتی، نہ اس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اور پھر جب نچاکی پیدا ہوتی ہے تو پھر پارٹیاں بنتی ہیں، پھر کتنے اس کے ساتھ جو انسان، اور اعدلوا انصاف کیا کرو، حق ادا کیا کرو، تو سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں باپ کا بھی ہے۔ اب یہ نہیں کہ مرنے کے بعد تو سارے بڑا حق جتاتے ہیں، جب زندہ ہوں تو اس وقت ان کا حق ادا کرو۔ ہوا یہی بات، اقرب بہت قریب ہے، کس کے، للتقویٰ پرہیزگاری کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، خبیر خبردار ہے، کس سے، بما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ، وعدہ فرمایا ہے اللہ نے، الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش، واجر اور اجر عظیم بڑا، والذین اور جو لوگ کفروا کافر ہوئے، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجحیم دوزخ والے ہیں۔ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ آمادہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو، یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ آیتوں کو جھٹلانا کیا ہے کہ دو اس میں چیزیں ہیں، ایک آیت قولی ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں باتیں اس کے اوپر، اور دوسری شرعی ہے جو ہم نے عمل کرنا ہے۔ اب جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس میں ہمارے نظریات جو ہیں وہ صرف کہ جو چیز بھی بنائی ہے اللہ نے بنائی ہے، اس میں کسی کا کمال نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں شروع میں فرمایا تھا کہ اپنے عہد و پیمان پورے کرو، سورت کے شروع میں بات شروع ہوئی تو احکام حق کی اطاعت کا عہد پورا کرو، پھر دین کامل کی نعمت پوری کرنے کا اعلان
ہوا اب تمہارا یہ فرض منصبی ہے کہ تذکیر نعمت سے کسی حال میں بھی غفلت نہ کی جائے اور اطاعت حق میں اخلاص و استقامت کے ساتھ مسلسل جد و جہد کی جائے۔ اس تکمیل دین کا تقاضا یہ بھی ہے کہ امت کا ہر فرد اپنی سیرت و کردار میں سچائی کا نمونہ بن جائے اور اس کو قوامین للہ کھڑے ہو جو اللہ کے لیے اور شہداء بالقسط کا پیکر ہونا چاہیے، یعنی مضبوطی کے ساتھ حق کے لیے کھڑے ہونے والے اور حق و عدل و انصاف کے لیے شہادت دینے والے۔ اس میں اپنا عزیز ہو یا کوئی دوسرا، موافق ہو یا مخالف، دوست ہو یا دشمن، ہر ایک کے ساتھ حق و انصاف پر مبنی معاملہ کرو اور جو بات بھی کہو انصاف کی بات کہو۔ یہی تقویٰ کا مقام ہے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ کی، کہاں علیکم اپنے اوپر، اذ جب ہم ارادہ کیا، قومن ایک جماعت نے، ان یہ کہ یبسطوا بڑھائیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم ہاتھ اپنے، فکفا پس روک دیے، ایدیہم ہاتھ ان کے، یعنی یہ بھی نعمت ہے کہ مصیبت سے بچنے کو بھی نعمت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو مسلمانوں کو مصیبت کے وقت بچایا تو اس کو بھی نعمت کا نام دیا ہے۔ فرمائے ایدیہم ہاتھ ان کے، عنکم تم سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی، فلیتوکل چاہیے کہ توکل کریں، کون؟ المؤمنون اہل ایمان۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور مومنوں کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اگر مومن ہیں تو پھر مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔